माशाअल्लाह, ये बड़ी प्यारी आयतें लगाई हैं। सारी कुरान की आयतें प्यारी हैं, लेकिन मौके के ऊपर जब कोई चीज़ सामने आती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे अमजद साहब ने ये आयतें लगाई हैं जिसमें नीचे तर्जुमा भी लिखा हुआ है और मुनाफिकीन के बारे में ख़ास कर बताया गया कि जहन्नम के निचले तबके में होंगे। ये दोगले किस्म के, दो रखे, दो चेहरों वाले, ये जहन्नम के बिल्कुल नीचे तबके में होंगे। झूठ बोलने वाले, कभी कुछ कहने कोई इधर कुछ कहना, लोगों को फ्रॉड करना, आपस में लड़ाना, नफरतें फैलाना, और ख़ास कर मुखलिस मोमनों के ये असल दुश्मन होते हैं। तो बताया गया इनको जहन्नम के बिल्कुल निचले तबके में रखा जाएगा और कोई भी वहाँ उनका हामी व मददगार नहीं होगा। कोई वहाँ इनकी फुर्ती और चालाकी काम नहीं आएगी। फरमाया मौका है, जो ज़िंदा हैं इस तरह के लोग, जो मर गए वो तो गए, उनको तो अब कोई वापस लाने वाला नहीं है। अलबत्ता जो लोग तौबा करें और अपनी इस्लाह कर लें और अल्लाह को मजबूती से पकड़ लें और अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर लें, तो ये लोग ईमान वालों के साथ होंगे। गौर किया आपने? जो ज़िंदा हैं इस अभी, चाहे इससे पहले जुल्म करते रहे हैं, मुनाफिकत करते रहे हैं, मोमिनों के ऊपर ऐब लगाते रहे हैं, मोमिनों की जड़ें काटते रहे हैं, जमात को तोड़ते रहे हैं, इस्लाम को नुकसान पहुंचाते रहे हैं, अब भी अगर इनके अंदर जो है थोड़ा सा इस्लाह का मादा पैदा हो जाए और अल्लाह से डर जाएं, क्योंकि इनके भाई इनको समझा रहे हैं कि ये तुम्हारा अमल तर्ज अमल बिल्कुल मुनाफिकाना है, शिरक तो है ही, साथ साथ मुशरक मुशरक तो हो, साथ साथ तुम्हारी ये जो है ना, ये तुम्हारे अंदर मुनाफिकत भी है। या अगर कोई ईमानदार है और मुनाफिकत उसकी हमदर्दियाँ अगर मुखलिस मोमनों की बजाय दूसरों की तरफ हैं, तो ये फिर उन्हीं के साथ समझा जाएगा। याद रखिए, तो इन लोगों को गोया कहा जा रहा है कि इनकी वापसी के कुछ ना कुछ चांसेस मौजूद हैं, अगर ये अपने आप को बिल्कुल खालिस कर लें, अपनी इस्लाह कर लें और अल्लाह को मजबूती से पकड़ लें। वही वाली बात, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमी, अल्लाह को यानी अल्लाह की रस्सी को, अल्लाह के दीन को मजबूती के साथ पकड़ लें और बिल्कुल अपने दीन को खालिस करें। फ़उलाइका मअल मोमिनीन, ये होंगे मोमिनों के साथ, ये अम्बिया के साथ होंगे, ये सिद्दीकीन शहदा सालिहीन के साथ होंगे, मोमिनों के साथ होंगे, मोमिनों की जमात के साथ होंगे, जो हमेशा जन्नत के अंदर रहेंगे, ऐश करेंगे। तो इस तरह इनके लिए एक मौका है। और साथ ही बताया कि ये अभी जो दुनिया में कशमकश बर्पा हुई है, ये हमेशा नहीं रहेगी। उसके बाद अनकरीब बहुत ही थोड़ा वक्त ना गुजरेगा कि मालिक अपने मुखलिस बंदों को जो जम गए हैं, तौहीद की दावत जिन्होंने उठाई है, रद्द शिरक करते हैं, कुफ्र बित्तागूत करते हैं, तो इनको बहुत ही करीब, यानी बिल्कुल करीब अभी थोड़ा सा वक्त रह गया है कि उसके बाद मालिक इनको अजर अजीम से नवाजेगा। और फिर एक अगली आयत जो आ रही है, ये तो मैं कहता हूँ इस कदर रहमत और शफकत वाली आयत है, इसके बारे में लोगों ने कहा कि इससे ज़्यादा रहम वाली आयत शायद ये कोई और हो। ये बहुत ज़्यादा रहम वाली आयतों में और ज़बरदस्त तसल्ली देने वाले मोमिनों को और सारे इंसानों को गोया मालिक फरमाता है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन कुन मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम। ओए होए होए होए, मालिक फरमाता है अल्लाह तुमको अजाब देकर क्या करेगा अगर तुम उसकी शुक्रगुजारी करो। यानी इतनी नेमतें हैं, इतनी नेमतें हैं इंसानों के लिए कि गिनी भी नहीं जा सकती। और शुक्रगुजारी करो, सिर्फ इतनी बात अल्लाह ताला ने आपसे मांगी है। इतनी बात कह दो कि या अल्लाह तेरे खावा तेरे गुन गावा या मेरे मालिक। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ना शुक्री की है, इन्होंने कहा तेरे खावा तेरे गावा या रसूल अल्लाह। कोई कहता है अली रजी अल्लाह तआला इनकी मुश्किल कुशा हैं, कोई कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी इनके गौस हैं, कोई मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार पर जाके फरियादें करते हैं, कोई अली अजमेरी के मज़ार पर जाकर देगे चढ़ाते हैं, वहाँ शुक्रगुजारी करते हैं, कोई बर इमाम माथा टेके जा रहे हैं। और बड़े बड़े अंदाज़ा लगाइए, मामूली नहीं, मौदूदी साहब की ज़िंदगी के अंदर नायब अमीर की हैसियत से अंदाज़ा लगाइए, नायब अमीर की हैसियत से प्रोफेसर गफूर गए हैं, वहाँ जाके चादर चढ़ाई है बर इमाम के उस मज़ार के ऊपर, इस बुतकदे के ऊपर जाकर चादर चढ़ाई और ऐलान किया है कि अगर तुम मुझे इलेक्शन में कामयाब कर दो तो जिस तरह इस्लामाबाद की सड़कें हैं खूबसूरत चौड़ी, इस तरह रावलपिंडी से मैं एक सड़क लेके आऊँगा ताकि आसानी के साथ ये मुशरक यहाँ अपने माबूद के सामने जाकर अपना माथा टेक दें। तो ये मुसलमानों के मंदिर हैं, ये गुम्बद, ये मज़ार, ये इनके दिमागों के अंदर चले गए, दिमागों के अंदर चले गए। बिल्कुल मूर्ति पूजा जिस तरह होती है, इस तरह मज़ार पूजा, गुम्बद पूजा, कब्र परस्ती इन मुसलमानों के अंदर आ गई है। और अल्लाह ताला वो दिन दिखाए कि इन
گنبدوں کو توڑا جائے، ہٹایا جائے ان کو، پیچھے نبی علیہ السلام کی سنت کو بحال کیا جائے، قائم کیا جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قبروں کو کچا رکھا جائے، ان کے اوپر کوئی گنبد اور کوئی عمارت نہیں بننی چاہیے، اور نہ کوئی مجاور بن کر بیٹھے۔ اس سنت کو بالکل نافذ کیا جائے، اللہ کی سنت کو جو نبی علیہ السلام کے ذریعے پہنچی ہے۔ تمام انبیاء کی یہی سنت رہی ہے، توحید تمام سب سے پہلی سنت تمام انبیاء کی اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ سنت ہے اللہ کی وحدانیت کو ماننا، اور پھر دوسری سنت یہ ہے کہ اس پر جم جانا اور پھر اسی کا پرچار کرنا، یہ ساری سنتیں ہیں۔ تو اس کے بعد یہ سارے جہاں بتکدے ختم ہوں گے، بتوں مورتیوں اور تصویروں کو پھاڑا جائے گا، وہاں گنبدوں کو بھی توڑا جائے گا، بالکل ذرا ایک بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں نا ایک چھوڑ دو، ایک بھی نہیں چھوڑیں گے، ایک بھی نہیں چھوڑیں گے۔ عبدالوہاب نجدی نے کتنے گنبد توڑے تھے، اس نے تو اس کے عقیدے میں خرابی، تب اس نے ایک چھوڑ دیا، لیکن جب مومن آئیں گے کوئی ایک بھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت کو، نبی علیہ السلام کی بات کو نافذ کیا جائے گا۔ یہ ہے، یہ ایسے لوگ سارے نبی علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں اور ایمانوں میں نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ باقی جو گنبد کے رکھوالے ہوں اور اس کو اگر کہا جائے کہ یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، شرک کی علامت ہے، تو اس کے بعد آگے سے فتوی لگاتے ہیں گستاخی رسول کے اندازہ لگائیے۔ اس طرح ان کے دماغ کے اندر یہ گنبد چلا گیا ان مشرکوں کے، کافروں کے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ دن لائے تب اسلام پوری دنیا کے اوپر غلبہ پکڑے گا۔ یہ دعوت جو اٹھی ہے یہ ایسے نہیں اٹھی ہے، یہ اتفاقی اور ہنگامی طور پر نہیں اٹھی ہے۔ 20ویں صدی کے آخر میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے یہ دعوت اٹھی ہے، توحید کی دعوت، رد شرک کی دعوت، کفر بالطاغوت کی دعوت۔ اور 1986 میں دسمبر میں ڈاکٹر صاحب فوت ہو گئے، اور اس کے بعد یہ دعوت آگے بڑھتی گئی، ایک جماعت قائم ہوئی۔ پھر وہی ہر دور میں اسی طریقے سے ہوا ہے، انبیاء کے ماننے والے بعد میں آہستہ آہستہ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کی جماعت بھی آہستہ آہستہ 2017 کے اندر آ کے محمد حنیف نے اس کے اندر شرک کے انجیکشن دیے، اور شکر گزاری کی بجائے ناشکری کی اور الزام لگایا یعقوب علیہ السلام کے اوپر اور یوسف علیہ السلام کے اوپر۔ حالانکہ وہ شکر گزاری کا سجدہ تھا جو پورے خاندان نے، وخروا لہو سجدا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے، اس لیے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر بہترین بیان کی ہے اور فتویٰ لگایا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کے قائل ہیں کہ اس کا ایمان خراب ہے جو اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے، کیونکہ یہ سجدہ شکر گزاری کا سجدہ تھا ان نعمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی ہیں۔ سارے انبیاء اسی طرح کرتے تھے، اور اسی لیے مالک کہیں فرماتا ہے اگر تم شکر گزاری کرو گے میں اور اپنی نعمتوں کے اندر اضافہ کروں گا۔ اور یہاں مالک فرما رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرو۔ تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا، وہ تو ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا مالک ہے اپنے بندوں سے۔ پوری کائنات میں اس نے اپنی رحمت کا، شفقت کا اور محبت کا صرف ایک حصہ تقسیم کیا، اندازہ لگائیے۔ 99 حصے ابھی چھیڑے ہی نہیں گئے ہیں، بالکل محفوظ اپنے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہوا ہے۔ صرف ایک حصہ اس پوری کائنات میں ازل سے لے کر ابد تک یہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ انسان آپس میں محبت کرتے ہیں، فرشتے انسانوں سے محبت کرتے ہیں، انبیاء اپنی امتیوں سے محبت کرتے ہیں، انبیاء آپس میں محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ جانور آپس میں محبت کرتے ہیں، اور ایسے جانور جو بالکل درندے سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کے اوپر سے اپنا پاؤں ہٹا لیتے ہیں شفقت کی وجہ سے۔ کس طرح پرندے کبھی دیکھیں کس طرح اپنے بچوں کے منہ کے اندر آ کے غذا ڈالتے ہیں، کتنی محنت کر کے لاتے ہیں، یہ سارے محبت اس ایک حصے کا یہ اثر ہے اللہ کے بندوں۔ اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس حصے کو بھی اوپر اٹھائے گا اور 99 کے اندر شامل کر کے یہ ساری کی ساری محبت مالک اپنے مومن بندوں کے اوپر نچھاور کر دے گا۔ اس وقت پتہ چلے گا اللہ کے بندوں ایمان کیا چیز ہوتی ہے۔ آج تو کہتے ہیں بس یہ شرک 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 انہوں نے لگائی ہوئی ہے، تنزیہ کہتے ہیں، اندازہ لگائی، میں نے ان کے منہ سے سنا۔ اور توحید کا دعویٰ کرنے والے بڑے بڑے توحیدی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ارشد کرملائی کسی کو بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ وہ میں کہ میری کوئی ذاتی دشمنی ہے اللہ کے بندوں کی، کوئی زر زمین کا جھگڑا ہے؟ میرا تو جھگڑا پوری دنیا سے اسی ایمان کا جھگڑا ہے اللہ کے لیے، ہمارا کوئی کسی کے لیے یقینی نہ ریاست کا جھگڑا ہے، نہ مال کا جھگڑا ہے، نہ سر کا جھگڑا ہے، نہ زند کا جھگڑا ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہ اقتدار کا جھگڑا ہے، صرف جھگڑا ہے اپنے مالک کی عزت اور وقار کا جھگڑا ہے کہ جو اللہ کی کبریائی کے اوپر تم نے ہاتھ ڈالا ہے، ٹاکا ڈالا ہے دن دہاڑے۔ شرک اللہ کو گالی ہے، اور اللہ کو گالی سوتے دیکھتے ہوئے میں سنوں اور پھر میں خاموش رہوں، کبھی یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں اپنے مالک کا بندہ ہوں، مالک نے اپنے دین کے لیے چنا ہے۔ اور مالک کی شان دیکھیں مالک کی یہ دیکھیں نشانیاں دیکھیں اللہ کے بندوں، غور و فکر کرنے والوں کو یہ سمجھ میں آتی ہیں۔ مالک نے
ابرا کو بڑے بڑے ہاتھیوں کے ساتھ جو آیا تھا لشکر، اس سے حالانکہ مالک بڑے بڑے پرندے بھی وہاں بھیج سکتا تھا. ابھی جس طرح یاجوج ماجوج جب مریں گے تو بڑے بڑے اونٹوں جتنے پرندے آئیں گے، ان کو لاشیں اٹھائیں گے، ادھر ادھر پھینکیں گے. کیا مالک وہاں وہ پرندے نہیں بھیج سکتا تھا؟ ان ہاتھیوں کے اوپر بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے. لیکن مالک کا ایک اپنا انداز ہے. مالک نے چھوٹے پرندوں کو چنا، ان ابابیل کو چنا، اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں گویا میزائل بن کے ان کے اوپر، ہاتھیوں کے اوپر گری، بھس کر دیا ان کو. یہ انداز ہے مالک کا. مالک نے اپنے کمزور بندے کو چنا، ان کافروں مشرکوں کو ان کے سب کے کفر و شرک کا جنازہ نکالنے کے لیے، ان کا سر کچلنے کے لیے. اللہ جب ہمیں طاقت دے گا انشاءاللہ پورے دین کو نافذ کیا جائے گا، پورے اعتماد کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ اسلام آئے گا انشاءاللہ. تو یہ معاملہ ہے. اللہ کے بندوں غور و فکر کرو، مانو گے اپنی بات، یہ اپنا فائدہ کرو گے. اور اگر انہیں منافقوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ چمٹے رہو گے، ان مسلکوں کے اندر رہو گے، بریلویت کے اندر، دیوبندیت، اہل حدیثیت، سلفیت کے اندر چمٹے رہو گے، تو پھر ہمیشہ کی آگ کے اندر ان کے ساتھ خون اور پیپ کی وادیوں میں رہنا پڑے گا. اگر انہیں علاماؤں اور مولویوں اور مفتیوں اور مناظر بازوں اور علاماؤں کے ساتھ چمٹے رہے، ان کی عزت، اگر بال برابر بھی تمہارے دل کے اندر ان کے لیے عزت ہے، تو یاد رکھنا تم مومن نہیں ہو، تم پھر منافق سمجھے جاؤ گے. اور منافقوں کا جو درجہ اللہ نے جہنم کی تہہ کے اندر رکھا ہے، اسی آیت کو پڑھ لو، یہ جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مومن بھائیوں کو ان کے جال سے نکالے اور پھر جم جائے ایمان خالص کے اوپر. پلیٹ فارم موجود ہے، ڈاکٹر صاحب کی جماعت اپنی اصلی حالت میں موجود ہے. ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے اندر نہ شرک آیا کبھی، نہ پیچھے ہم ہٹے، نہ کبھی کوئی مایوسی ہمارے قریب آئی ہے. کچھ لوگ کہتے تھے ہم تھک گئے. اچھا تم تھک گئے تو بیٹھ جاؤ نا، کاش بیٹھ جاتے اور پھر اس کے بعد آگے چلتے. تم تو واپس ہو گئے ہو، تم تو تھک کے واپس ہو گئے، پھر کفر و شرک میں چلے گئے ہو. لیکن ہم نہیں تھکے ہیں. ہمارے مالک کے ہر دن یقین کرو ایک امید کا دن لے کے آتا ہے ہمارے لیے، اور ہمارے جذبوں کے اندر اور اضافہ ہوتا ہے. اور علم کے لیے بھی ہم اپنے مالک سے بھیک مانگتے ہیں، اللہم رب زدنی علما. مالک ہمارے علم کے اندر اضافہ فرما، اور جہالت اور کفر کی جو جہالت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اس کے اندر علم نافع. اور سب سے بڑی بات میں نے ڈاکٹر صاحب کے بیانات میں بھی یہ سنی اور محسوس بھی کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مخالفین جو کفر و شرک پھیلانے والے ہیں، دین کے روپ میں آئے، پگڑی باندھ کے آئے ہیں، ٹوپی رکھ کے آئے ہیں حضرت صاحب، اور مدرسوں سے سند لے کر آئے ہیں، اور قرآن کی نص کو پیش کرتے ہیں کفر و شرک ثابت کرنے کے لیے. کہتے ہیں قرآن کی نص ہے. قاری خلیل الرحمان کہتا ہے کہ لی ساجدین قرآن کی نص ہے. نص ہر وقت قرآن کی نص، قرآن کی نص. کفر و شرک پھیلا رہے، کہتے ہیں بادشاہ کے سامنے سر جھکانے سے یہ شرک کہاں سے آ گیا؟ یہ قرآن کی نص ہے. پھر کہتے ہیں جمہوریت کیسے شرک ہو گئی؟ اچھا یہ قرآن کی نص سے لائے ہو. پھر کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ گنبد کیسے شرک ہے، یہ مورتیاں، یہ بے جان چیزیں، یہ کیسے جہنم میں جائیں گی؟ قرآن کی نص کیا میں قرآن کی آیت نہ سنا دوں؟ مالک فرماتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. کہ جن جن کی تم بندگی کرتے رہے ہو، یعنی اللہ کے مقابلے میں تم نے جس کی بات مانی ہے، چاہے یہ انسانوں میں سے ہوں، یہ جو طاغوت گزرے ہیں بڑے بڑے کابرین جنہوں نے پھیرا ہے، جنہوں نے یہ پکاریں لگوائی ہیں، نظر و نیازیں کروائی ہیں، واسطے وسیلے دلوائے ہیں، بے حرمتے اور بے حق کے فلاں کے یہ طریقے نکالے ہیں، یہ سارے تمہارے پانڈے جائیں گے جہنم کی آگ کے اندر. اور باقی جو انبیاء ہیں جو پوری زندگی توحید کی دعوت دیتے رہے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، نیک لوگ ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، یہ تو جنت کی بہاروں کے اندر ہوں گے، آپس میں اکٹھے ہوں گے، وہاں مزے کر رہے ہوں گے. بے ایمانو ان کا وہاں جہنم میں کیا کام؟ جہنم میں تم جلو گے، تمہارے اکابرین جلیں گے، مشرکوں منافقوں، اور جنہوں نے یہ راستہ تمہیں دکھایا وہ سارے کے سارے آگ کا ایندھن بنیں گے. اسی آیت کی تشریح میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سارے کا یہ سب جلیں گے، ساری مورتیاں اور ساری یہ تصویریں اور سارے یہ قبے، سارے مزار اور گنبد سارے. پوچھنے والے نے کہا کہ یہ بھی؟ کہا ہاں یہ بھی جائے گا، کوئی ایک بھی نہیں بچے گا. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.